शुरू के गुलामों में से और इंतहाई जफाकश, मुजाहिद, उसूल पसंद और ताईद हक करने वाले लोगों में से एक बड़ा नाम सैयदना अम्मार इब्ने यासर का है रदियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अम्मार इब्ने यासर रदियल्लाहु ताला अन्हु उस वक़्त इस्लाम लाए थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि उस वक़्त 30 लोग मुसलमान थे और कुछ ने लिखा है 5 लोग मुसलमान थे। अस्साबिकून अल अव्वलून में से एक जलील कद्र शख्स, इस्लाम की खातिर जिन लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, उनमें सैयदना अम्मार इब्ने यासर का खानदान। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा सैयदा सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत सुमैया जनाब अम्मार इब्ने यासर की वालिदा है। और दूसरे नंबर पर इनके वालिद शहीद हुए, फिर इनके भाई शहीद हुए, क्योंकि ये बेचारे गरीब थे। कुफार बड़ी तकलीफें देते थे, पानी में देर तक गोते देते रहते, आग के अंगारों पर इनको लिटा देते, सीने पर वजनी पत्थर रख देते, देर तक तकलीफें देते रहते। और फिर अंजाम कार ये हुआ कि अबू जहल ने पूरे खानदान को पकड़ लिया, आग ही लगा दी एक दफा तो इनके घर को। और जब आग लगाई तो नबी करीम तशरीफ ले गए और फरमाया सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत देता हूं। और मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए आग, आले यासर पर उसी तरह ठंडी हो जा जिस तरह तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो। मैं कैसे अर्ज करूं, इतनी इतनी बड़ी हस्तियां हमने छुपा ली, लोगों से जिक्र ही नहीं होता, लोग मुताला ही नहीं करते, गौर ही नहीं करते। इतना बड़ा आदमी, अब मैं अगली बात करूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। सारी दुनिया को जन्नत में जाने का शौक है ना, तो नबी करीम फरमाते जन्नत को भी शौक है कि 4 बंदे कभी आ जाए ना। हुजूर कौन से? फरमाए एक अली इब्ने अबी तालिब, एक सैयदना मिकदाद, एक हजरत सलमान फारसी और चौथे सैयदना अम्मार इब्ने यासर। जन्नत को शौक है कि कभी आ जाए ना। तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। इतने बड़े लोग के जन्नत का शौक है, जन्नत का। जन्नत कहती है मालिक इनको भेजना। कैसे लोग होंगे? हज़रत खालिद इब्ने वलीद फरमाते किसी वजह से ना मेरी नाराजगी हो गई, हज़रत अम्मार इब्ने यासर के साथ तलख कलामी हो गई, तो मैंने डांट दिया। हज़रत अम्मार इब्ने यासर ने करीम महबूब अलैहिस्सलाम के हुजूर मेरी शिकायत कर दी। फरमाते मैं हाजिर बारगाह हुआ, महबूब ने गर्दन मुबारक झुका रखी थी। जैसे ही मुझे बारियाबी हुई, सलाम अर्ज किया तो महबूब ने निगाह उठाई, पूछा नहीं। इस पूरी रवायत में ये नहीं मिलेगा कि हुजूर ने पूछा हो कि बात क्या हुई थी। नबी पाक ने फरमाया खालिद एक बात याद रखना, जिसने मेरे अम्मार से बुग़्ज़ रखा ना, उसे अल्लाह की दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। अल्लाह की दुश्मनी, इतना बड़ा आदमी कि उनकी नाराजगी रब की नाराजगी बन गई। लेकिन मलंगों तलंगों बाबाओं के उस मनाने वाली कौम, वही दिन ऐसा भी तो आए ना कि हमारे घर में सैयदना अम्मार इब्ने यासर के लिए कुछ दुआ का एहतमाम हो, कुछ उनके लिए किसी चीज का बंदोबस्त हो। कोई ऐसा दिन भी तो आए ना सैयदना सलमान फारसी की याद मनाई जाए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का जिक्र किया जाए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का जिक्र किया जाए। गली गली मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन यह कि उनका भी मना रहे हो जिनका नहीं मनाना चाहिए। हर नुक्कड़ में दरबार और हर गली में मजार और हर एक का उर्स। निरंगिए सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे। ये उस रस्ते के मुसाफिर नहीं थे, मंजिलों पर पहुंच गए। और इतना बड़ा शख्स जिसके बारे में मेरे करीम रसूल फरमाए कि अगर ये नाराज हो जाए तो रब भी नाराज हो जाता है। अगर इससे किसी ने अदावत रखी तो उसने अल्लाह की दुश्मनी को मोल लिया। इतना बड़ा आदमी
حضرت سیدنا عمار ابن یاسر، جو آیت میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے سورہ نحل سے، یہ بھی حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو کفار نے گھیر لیا، مارنا پیٹنا شروع کیا، آپ کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی، آپ کی والدہ کو بھی، آپ کے والد کو بھی، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی اور آہ نہ کر لبوں کو سی۔ یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں، یہ آزمائش حسن ہے اگر کسی کو راہ خدا میں آئے۔ سیدنا عمار ابن یاسر کی والدہ کو اس طرح مارا کہ ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی، دوسری کے ساتھ باندھ دی، اور پھر ان کو نیزے مارے حتیٰ کہ 2 حصوں میں کٹ گیا وجود، اور وہ باہمت خاتون درد سہتے سہتے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ پھر ان کے والد کو شہید کیا، کس کے لیے، کس کے نام پر، کس وجہ سے؟ پھر ان کے بھائی کو شہید کیا۔ پھر جناب عمار ابن یاسر وہ سخت صدمے میں تھے، پھر ان کو مار رہے، پھر ان کو مجبور کیا کلمات کفر کہنے کے لیے، ان کے منہ سے نکل گئے، انہوں نے ایسے کلمات کہہ دیے جو معاذ اللہ کفریات تھے۔ اب اتنا زد و کوب ہوا، تکلیف دی، بول دیا انہوں نے، لوگ دوڑے گئے نبی کریم کی بارگاہ میں، عمار تو معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ بات بتانے والے نے تو بات بتا دی، پر جو جواب آیا وہ بڑا نرالا تھا کہ حضور اس نے کفر کیا ہے۔ محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے۔ فرمایا ایمان تو اس کے خون کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے لہو کے اندر، جسم کے اندر سرایت کر گیا ہے ایمان، اور جس کے سینے میں، گوشت میں، لہو میں سرایت کر جائے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجبوراً یہ کہا تھا، پھر وہ خود دوڑے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا حال کر دیا کہ میرے منہ سے کلمات نکل گئے۔ محبوب فرمانے لگے تو کلمات کی چھوڑ، دل کی بتا، دل کی بتا، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج ہے، کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہہ دیے تو حرج ہے۔ حضرت عمار کا مسئلہ تھا نا، ایک ایماندار کا مسئلہ تھا نا، اور بندہ وہ ہے جس کی رضا رب کی رضا، جس کی ناراضگی رب کی ناراضگی۔ تو سرکار نے تو بیان کر ہی دیا، لیکن میرے مالک نے کرم فرمایا اس بات کا قرآن میں بیان فرما دیا۔ سورہ نحل دیکھیے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہا، مگر وہ جو مجبور کیا جائے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن مجبور کر دیا جائے اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر، تو اس بندے پر کوئی حرج ہے؟ ہاں، حرج کس پر ہے؟ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس کا سینہ اگر کفر کے لیے کھل گیا، مرتد ہو گیا اور جان بوجھ کر کفر کیا، تو فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے غضب کے سزاوار ہیں۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن جو مجبور کیا جائے، معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت عمار کے بارے میں آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب فرماتا ہے عمار نے کفر نہیں کیا، وہ مجبور کیا گیا تھا۔ اس کی گواہیاں اللہ کا قرآن بیان کرے، کیا وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے نام پر جان واری جائے؟ میں
بڑا شروع سے مجھے عقیدت ہے سیدنا عمار ابن یاسر، بڑی شروع سے۔ موضوعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر عنوان پر بات کرنا کئی دفعہ آسان نہیں ہوتا، اتنی عقیدت ہے میں نے تو اپنے بیٹے کا نام بھی عمار رکھا ہے فیض و برکات لینے کے لیے۔ اتنے بڑے لوگ، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی خوبصورتیاں، یہ الموجم الاوسط کے اندر حدیث ہے۔ ذرا یہ انداز دیکھیے، بندہ سادہ ہے، کافر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بازار لباس بڑا سادہ ہے، تو ذرا کریم کے لفظ تو دیکھنا، یہ ذرا عطا کرنے کا رنگ تو دیکھنا، یہ حضور کے دینے کا، نوازنے کا، رحمت کرنے کا انداز تو دیکھنا۔ حضور فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں، کمبل پوش سادے لوگ، کہ عام لوگ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اللہ کو قسم دے دینا، رب ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ لفظ کہتے کہتے جب گویا صحابہ کی پوری توجہ ہو گئی تو حضور فرمانے لگے وہ رب کو قسم دے دینا، قسم، اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ اور فرمایا ان میں یہ میرا عمار ابن یاسر بھی ہے۔ یہ اللہ کو کبھی قسم دے دینا، میرا عمار کبھی کہہ دے کہ مالک تجھے قسم ہو، تو میں وہ کریم میرے عمار کی قسمیں پوری کر دے۔ کمبل پوش سادہ، اور انداز یہ کہ نرالے لوگ، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، ماں قربان کر دی حضور کے نام پر، باپ قربان کر دیا، بھائی قربان، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دیکھا شاد ہو جا، اس سے دل دہن فساد سارے، دل پر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدو کرے برباد ہو دو، برباد ہو جا۔ مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، وطن چھوڑ کے مدینے آ گئے، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، تے سکھ نو چلے ڈاواں۔ اس سکھ کا کیا کرنا ہے؟ جس سکھ میں اللہ رسول نے کہا تیرے لیے دکھ بہتر ہے تو بس ٹھیک ہے، سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو، نظر کرم کا دھوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی، یہ تو راز کی بات ہے۔ فرمایا یہ ہے وہ عمار، یہ کبھی قسم دے دے تو اللہ قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ اور پھر دلیر آدمی، پتہ ہے کتنی عمر پائی ہے؟ کچھ نے لکھا ہے 91 سال، کچھ نے لکھا ہے 93 سال، کچھ نے لکھا ہے 94 سال، اور آخری وقت بھی لڑتے ہوئے شہادت ہی قبول کی ہے۔ ہاں، عشق سچا ہو تو رب بڑھاپے میں بھی جوانی دے دیتا ہے۔ 94 سال کا بزرگ کیا اتنی ہمت رکھا کرتے ہیں کہ وہ میدانوں میں نکلے؟ لیکن جناب عمار ابن یاسر آخری دم تک جنگ یمامہ میں گئے، ختم نبوت کے محاذ پر جہاد کرنے۔ جنگ یمامہ میں کچھ کھلبلی مچ گئی، کچھ لوگ ادھر ادھر ہٹنے لگے، تو حضرت عمار ابن یاسر دوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ وہ کہا کدھر جا رہے ہو سارے؟ ادھر آؤ، میں اب عمار ابن یاسر ہوں، میدان چھوڑ کے نہیں جانا، واپس آؤ۔ لوگوں کو ان کی بات سے ڈھارو سوئی، فرمایا آؤ سارے مل کے حملہ کرتے ہیں، اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس جنگ میں ان کا ایک کان کٹ گیا، کافر نے تلوار ماری تو ایک کان کٹ گیا۔ ایک شخص نے تانا دیا۔ میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کبھی تانوں کا مزہ بنا لو نا۔ یہ کوئی بندہ کہو مولوی صاحب، وہ کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ داڑھی کی سنت ہے تے جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لیجئے پنجے سٹیے نا۔ بھئی آپ کہے 100 بسم اللہ کی 10 دفعہ کو حاضر ہے، کبھی نہیں، ایک موقع پر بھی پریشان نہیں ہونا۔ آپ کو اس کے نام کا تانا ملے تو صحیح، اس کا تو مزہ ہی بڑا ہے، اس کا سرور ہے، آپ لے کے تو دیکھیں، مزہ بڑا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، استاد تھے، لوگ کہتے تھے ڈاڈے بڑے ہیں،
تو ہم کبھی ان کے ساتھ گزرتے تھے یا وہاں سے ہو کے آتے تھے تو لوگ تانے دیتے تھے. آپ یقین کریں مزے کی بات ہے, وہ تانا دیتے تھے ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا تھا. اسی کہنے تھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں. ہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کہا تھا درویش نے, تے پوچھو نا انہوں جی نے پیتی آ پھر انہوں تے کی بیتی آ جنہ اج وچکارے توڑ دیتی جئی نیتی جئی نا نیتی آ. کہ تو اس سے پوچھ جسے اس درد کی لذت کا پتہ ہے, اس کے ذائقے کا جسے پتا اس سے بات کر. ایک خاتون کا میں تذکرہ پڑھ رہا تھا, اس کا بیٹا اپنی اماں سے اکثر کہا اماں تو میرے پیچھے ہی پئی رہنی ہر ویلے ہے کھالا ہے کرتا پالا ہے جراباں کی تنگ کیتا ہے تو کسی دی زندگی ایڈی اوکھی نہیں کری دی. اس کہ پتر یہ اونی دیر نہیں پتہ لگنا جنی دیر تیرے بال نہ ہوئے. ادو پہلا سمجھ آنی تو خاتون کہنے لگی دعا ہے میری کہ میں تب تک زندہ رہوں, اور جب تجھے سمجھ آ جائے تو پھر تو مجھے بتائے کہ اماں میں نو آ گئی ہے, میری دعا ہے. تو پھر وہ موقع آ گیا, وہ بوڑھی کہتی ہے میں زندہ ہی تھی, اس کے بچے ہو گئے. پھر وہ جب اٹھاتا وہ رکھتا وہ پیار کرتا وہ محبتیں کرتا تو میں کہ پتر کیوں زندگی تنگ کرنے والا دی, مرضی نہ جین دے نہ. تو کہنے لگا اماں جی سمجھ یہ نئی نسل ہے بنا تجربوں کے نہیں مانے گی, یہ تجربہ کر کے مانتے ہیں, تجربے سے پہلے ماننے کو تیار نہیں ہوتے. میرے عزیز یہ جس کے دل میں عقیدت آ جاتی ہے محبت آ جاتی ہے زاویہ آ جاتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے. آپ کو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پابندی نہیں, بیعت ہونا فرض نہیں واجب نہیں ضروری نہیں, آپ ایزی رہیں, نماز پڑھیں عبادت کریں حلال حرام کی تمیز کریں کافی ہے. لیکن اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر آپ کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کا اپنا مسئلہ ہے آپ کا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی پربہار زندگی, بلکہ وہ اس کا لطف لیتے تھے, اس کا ذائقہ ان کی طبیعت کے اندر ہمیشہ موجود رہتا تھا. امام بہقی نے روایت لکھی ہے حضرت عمار ابن یاسر ایک جگہ بیٹھے تھے تو کسی بیمار کا تذکرہ ہو رہا تھا تو ایک دیہاتی بولا, وہ دیہاتی بول کے کہنے لگا میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں. تو حضرت عمار ابن یاسر کہنے لگے پھر تو ہم میں سے نہیں ہے, اس لیے کہ رب تو جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے, تو تجھے آزمایا ہی نہیں, تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا, تو کبھی تکلیف سے نہیں ہوا. فرمایا رب جس سے پیار کرے اسے آزماتا ہے, پر اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑا کرتے ہیں. اللہ تو آزماتا ہے, وہ تو آزما کے معاف کرتا ہے, گناہ بخش دیتا ہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا فقر, ان کا اپنا تقوی, ان کی اپنی خوبصورتی, تو وہ میں بتا رہا تھا کہ ان کا کان کٹ گیا جنگ میں, تو کسی شخص نے ان کو تانا دیا کان کٹے والے. آپ فرمانے لگے او بھائی تو نے تانا دیا ہمیں مزہ آیا, جب تک کان سلامت تھا اتنا پیار نہیں تھا, جب سے یہ اللہ رسول کے رستے میں کٹ گیا ہے سب سے زیادہ پیارا یہ کان لگتا ہے. اس لیے کہ جائیداد کے قبضے میں تو نہیں نہ کٹا, یہ کوئی روزی روٹی کمانے کے چکر میں تو نہیں نہ کٹا, یہ کر یار دے نام دا ملے میڑا, انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نہ اس کے نام پہ کٹا ہے. تو میں تو اس کا مزہ ہی بڑا لیتا ہوں, مجھے تو سب سے زیادہ پیارا یہ لگتا ہے. سیدنا عمار ابن یاسر اس طرح لوگ کشتہ عشق رسالت نہیں ہو جاتے, ان کا خمیری حضور کی محبت بن جاتی, اس طرح کا مزاج. اور پھر اپنے آپ کو آراستہ کر لیا ان ساری باتوں سے جو حضور کو پسند ہے. ساری زندگی مغرب کے بعد 6 رکعتیں نہیں چھوڑی حضرت عمار ابن یاسر. اوابین ہمیشہ پڑھی. کسی نے کہا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا میرے نبی کریم نے مجھ سے فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دے گا. جہاں جہاں محبوب نے توجہ دلائی ان لوگوں کا کوئی خمیری ایسا تھا وہ پوری طرح اس جگہ پہ مضبوط ہو گئے. ایک آدمی نے کہا میرا مکان دیکھ جائے, تشریف لے گئے. مکان بڑا عالیشان تھا, بڑی دعائیں فرمائی, بڑی محبت کی اس شخص کے لیے, بڑی آپ کے اچھے جذبات کا اظہار کیا, لیکن تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گئے. کہنے لگا حضور چپ کیوں کیے ہیں؟ فرمانے لگے تمہیں بتانا چاہتا ہوں مکان پیارا تو بڑا ہے پر ایک دن یہ چھوڑ کے جانا ہے. یہ ہمیشہ رہنے والا او پہیاں دس دیا قبراں جنہ تے پھول پے
ادھروں کوئی بھی نہیں آمدہ, ادھروں تے لکھاں گئے. ایک دن اسے چھوڑ کے ایسے موقع پر توجہ دلائی, آخرت کی طرف ذوق بنایا کہ ہر شخص کا دل نرم ہو. مکان پیارا ہے, خوبصورت ہے, دیواریں اعلیٰ ہیں, اس کی چھت مضبوط ہے, اس میں رہنا خوب ہے, لیکن یہ ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کا گھر تو کوئی اور ہے, پکا ڈیرا تو کوئی اور ہے, کسی اور وطن کے باسی ہے. یہ وطن چھوڑ کے جانا, اصلی رستے پہ جا کے اصلی مقام پہ وقت گزارنا, یہ عارضی ہے, مستقل نہیں ہے, تھوڑے وقت کے لیے, جز وقتی ہے, کل وقتی. یہ مزاج تھا سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. 21 مہینے تک کوفے کے گورنر بھی رہے حضرت عمار ابن یاسر. حضرت عمر فاروق نے بنایا تھا. 21 ماہ کے بعد حضرت عمر نے بندہ بدل دیا, فرمایا فلاں آپ کی جگہ جائے. حضرت عمر نے بلا کے کہا میں نے کچھ حکمتوں کے تحت آپ کو تبدیل کیا ہے, تو آپ ناراض تو نہیں؟ تو یہ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا فقر بڑا پکا ہوتا ہے. یہ جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں نا, ان کے دل کی کیفیت عہدوں سے, پیسوں سے, خوشامدوں سے جڑی نہیں ہوتی. سیدنا عمر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, کہنے لگے امیر المومنین میں وہی عمار ابن یاسر ہوں. جب آپ نے گورنر بنایا تھا پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا, کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی, ذمہ داری تھی. اور جب اتر گیا ہوں تو فرق پھر بھی کوئی نہیں پڑا. آسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی, کوئی فرق نہیں. بن گئے تب بھی مسئلہ کوئی نہیں, اتر گئے تب بھی مسئلہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو شان انہیں حضور کی بارگاہ سے ملی ہوئی تھی وہ کسی عہدے کی محتاج نہیں تھی. جناب فاروق اعظم کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا بات سن. حضرت عمار ابن یاسر, اور پھر ایک اور ان کے اندر عادت تھی. یہ آج کی میری گفتگو کا آپ نے یہ ایک حصہ ضرور یاد رکھنا. حضرت عمار ابن یاسر جیسے جلیل القدر آدمی سے یہ ضرور آپ نے بات سیکھنی ہے. ابن عساکر نے لکھا ہے, صاحب ابن عساکر نے فرماتے ہیں کہ سیدنا عمار ابن یاسر دیر تک خاموش رہا کرتے تھے, اکثر و بیشتر خوف خدا میں رویا کرتے تھے, اور آنے والے فتنوں سے پناہ مانگتے تھے. فتنے نہ کہیں گھیر لیں, آزمائش نہ ہو, اور دیر تک خاموش رہتے, دیر تک. یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. دیر تک ہم اپنا آپ بتانا, اپنا آپ ذکر کرنا, بلا وجہ چھلکنا, اور بعض وزادار اور قابل قدر لوگوں کے سامنے کچھ ایسے معاملات کرنا جس سے طبیعت کا چھچورا پن باہر آئے, یہ وزادار لوگوں کی علامت. دیر تک کھڑے رہتے, دیر تک خاموش رہتے, دیر تک ان کی طبیعت لگی رہتی. سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا تھا. ہر شخص ان سے پیار کرتا, ہر شخص کے دل میں ان کے لیے محبت جاگتی, ہر ایک ان کے لیے وارفتگی اپنے دل میں محسوس کرتا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار کیا تو یوں لگا جیسے حضرت عمار ابن یاسر کو جاگ کے ہی محبوب ہو گئے. جدھر جاتے محبتیں, پیار, خلوص. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جنگ صفین میں مولا علی کا دفاع کرتے ہوئے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اندازہ کریں, کچھ نے 91 سال عمر لکھی ہے, میں بتا چکا ہوں, کچھ نے 93 سال لکھی ہے, کچھ نے 94 سال عمر لکھی ہے. اس عمر میں بھی خود میدان میں اترے, ادھر آؤ میں آپ عمار ابن یاسر ہوں, میدان چھوڑ کے نہیں جانا, واپس آؤ. لوگوں کو ان کی بات سے ڈھارو سوئی, فرمایا آؤ سارے مل کے حملہ کرتے ہیں, اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا. اس جنگ میں ان کا ایک کان کٹ گیا, کافر نے تلوار ماری تو ایک کان کٹ گیا. امام بہقی نے روایت لکھی ہے, حضرت عمار ابن یاسر ایک جگہ بیٹھے تھے تو کسی بیمار کا تذکرہ ہو رہا تھا, تو ایک دیہاتی بولا. وہ دیہاتی بول کے کہنے لگا میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں.
تو حضرت عمار ابن یاسر کہنے لگے پھر تو ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ رب تو جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے، تو تجھے آزمایا ہی نہیں، تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا، تو کبھی تکلیف سے نہیں ہوا۔ فرمایا رب جس سے پیار کرے اسے آزماتا ہے، اور اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑا کرتے ہیں۔ جو لوگ سفر کوئی منزل بنا لیتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، گھر نہیں بسائیں گے، بچے نہیں پیدا کریں گے، ہم صرف عبادت کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو نفل پڑھیں گے، کوئی نکاح نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ تمہارے لیے بہترین زندگی وہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے۔ میں آرام بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، عورتوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں۔ فرمایا تم پر تمہارے خدا کا اگر حق ہے تو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ یہ ساری ترتیب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، لیکن ہمیں فرمایا کہ مقصود تمہارا خدا ہے، مقصود تمہارے رب کی رضا ہے، تمہارے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی تمہاری منزل ہے۔ اتنا لمبا چوڑا معاملہ جو فقط دنیا کا ہم نے بنا لیا ہے، اور پھر اس دنیا سے جو محبت ہے نا، وہ بیس جو ہے وہ دولت کی محبت ہے، رشتے دولت کے، ناطے دولت کے، تعلقات دولت کے، سلام دعا دولت کی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأسۃ الکل خطیئہ، یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب انسان دنیا کی دولت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہ قتل بھی کرتا ہے، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے، پھر وہ حرام بھی کھاتا ہے، پھر وہ یتیم کو بھی لوٹتا ہے، پھر بیوہ کا مال کھانا بھی اسے پریشان نہیں کرتا، پھر کروڑوں روپیہ ہضم کر لیتا ہے، لکڑ پتھر ہر چیز اس کو ہضم ہونے لگتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے محبت دنیا کی دولت سے ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا حضرت جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو بزرگ فرمانے لگے تیرا مسئلہ اصل یہ نہیں، تیرا مسئلہ اور ہے۔ میں نے کہا حضور سمجھا دیں۔ تو وہ فرمانے لگے کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود 3 دفعہ فون کر کے حال پوچھتے ہو۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا، اس سے اظہار بیزاری ہے، تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں، میں موجود نہیں تھا، فون چارجنگ پہ تھا، گھر چھوڑ گیا تھا، بہانہ ہے۔ اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں آپ پریشان تو نہیں ہوتے، بس میرا سلام لینے کو دل کر رہا تھا۔ فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے۔ اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا؟ پھر تو تیرا تہجد کو بھی دل کرتا، پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا، اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی۔ کیونکہ مقصود دنیا داری ہے، مقصود دولت بنا لیا معاذ اللہ، مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے، اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے۔ نقصان رشتوں میں، نعتوں میں حسن نہیں رہا، پیار نہیں رہا، ترتیب نہیں رہی۔ ایک ناروے سے دوست نے فون کیا، مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت جی شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، وہ کہتے ہیں شادی آ گئی ہے تو جلدی کرو، پیسے بھیج دو، فٹافٹ کرو۔ کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے، اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے۔ تو تیار بیٹھے ہیں، حال ہی کوئی نہیں پردیس میں،
یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے، ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیس کو، تو اپنی ہی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر کمزور ہو گئی ہے، اور میرا دل کرتا ہے گھر آؤں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں۔ اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، دل کی دھڑکن تیز رہتی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے۔ تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے، وہ کہتی ہے چلیں 3-4 سال اور لگا لیں پھر آ جانا۔ او بھائی، کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا۔ اس کو لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز، وہ میں پیسے دے دوں گا، تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟ صرف فرمائشیں، لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا، رشتہ صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ATM مشین ہے تو فٹافٹ کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے حصے کے پیسے نکل آئیں۔ یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے، دراڑیں پڑ گئی ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا۔ کہ حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا، دل کالا ہو جائے گا۔ یحبون المال وینسون الحساب، وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے، ان سے بچنا۔ فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے۔ اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا، ان سے بھی پرہیز کرنا جو لوگ یحبون الخلق وینسون الخالق، جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے، بندوں سے بڑا پیار کریں گے لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے، ان لوگوں سے بھی بچ۔ ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، ان سے